शाह हवेली में रात के वक्त ही जैसे सूरज निकल आया, हर तरफ रोशनियों का सैलाब था जो उमड़ आया था। बरक़ी कुमकुमों से पूरी हवेली को सजाया गया। पूरी हवेली अपने जाहो जलाल से चमक उठी थी, क्योंकि आज का दिन आम दिन नहीं था। ना तो आज किसी की शादी थी और ना ही कोई वलीमा। इस हवेली को सजाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था। आज 4 साल बाद वो इस हवेली में वापस लौट रहा था, जो परदेस अपनी पढ़ाई के सिलसिले में गया था। ज़ारून शाह, जो इस हवेली का सबसे हैंडसम, सबसे लाडला और सबसे खूबरू नौजवान था। हवेली के हर मकीन के दिल की धड़कन और आंखों का नूर आज अरसे बाद वापस लौटा था और उसका इस्तकबाल इंतहाई शाहाना अंदाज में किया गया था। हवेली के दरो दीवार तक उसकी आमद पर खिल उठे थे। एक बड़ी सी जीप हवेली के दो कामत गेट के सामने रुकी, जिसमें से स्याह चमकते बूट बरामद हुए और वो गाड़ी से उतरा। यूं लगा जैसे आसमान से कोई यूनानी देवता उतर आया हो। उसने अपने स्याह कोट के बटन अपनी सफ़ेद मखरूती उंगलियों से बंद किए। एकदम से 9 साला नूर महरम उसकी टांगों से लिपट गई। ज़ारून ने बेख्तियार उसके घुंघराले लंबे बालों में अपनी उंगलियां नरमी से चलाईं और फिर नीचे झुककर अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामा और कुछ पल देखकर मबहूत रह गया। वो इतनी बड़ी हो गई थी, वीडियो कॉल वाली नूर महरम से बेपनाह खूबसूरत। ज़ारून ने उसके सुर्ख और सफ़ेद गाल बारी बारी चूमे और बेख्तियार उसे अपने सीने में भींच लिया। बहारें भी उसे मिलकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो अपने चाचू को रोज़ वीडियो कॉल करती थी और उससे पूछती थी कि कब आ रहे हैं आप ज़ारून चाचू, और मेरे लिए लंदन से क्या ला रहे हैं। जिस पर ज़ारून मुस्कुराकर उसे कहता था, मैं पूरा लंदन ही उठाकर अपनी नूर हरम के लिए ले आऊँगा। आज वो अपने चाचू से मिलकर बेइंतहा खुश थी। उससे अलग हुई कहने लगी, चाचू आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं और लंदन की शफाफ आबो हवा ने आपको पहले से बढ़कर खूबसूरत बना दिया है। वो किसी मैच्योर इंसान की तरह बातें कर रही थी, जिस पर ज़ारून खिलखिला कर हंसने लगा। उसके गाल में पड़ने वाले डिम्पल में अपनी उंगली घुसाई तो उसका डिम्पल मज़ीद गहरा हो गया। नूर हरम, आप किसी और को भी मिलने की इजाज़त देंगी या नहीं? पीछे से गुलफाम शाह ने उसे प्यार से पिचकारा, जो कि उसके बाबा थे। बहार नूर पीछे की जानिब पलटी और कहने लगी, ज़ारून चाचू सिर्फ मेरे हैं, इन पर पहला हक बहार नूर का है। अब आप बच्ची कुची मोहब्बत ज़ारून से समेट लें। ये कहते साथ ही वो एक साइड पर हुई और सब लोग हंसने लगे जो ज़ारून के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। और फिर ज़ारून चाह बहुत सारी मोहब्बतों और चाहतें अपने घर वालों से समेटने लगा। सबसे पहले बाबा साईं हशमत शाह के गले लगकर उनकी शफ़क़त और मोहब्बत समेटी। साथ में अम्मा साईं भी खड़ी थी, जब बार बार अपनी आंखें आंसुओं से पोंछती थी। आज उनका बेटा बिलाखिर 4 साल बाद उनके सामने खड़ा था। वो पहले से बढ़कर हसीन और खूबरू हो गया था। कुछ देर के लिए तो वो ज़ारून शाह का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामती उसे फरते जज्बात से देखने लगी और फिर बेख्तियार उसे चूमने लगी और गले लगा लिया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी ज़ारून शाह। बहुत खाक छान ली तुमने परदेस की। तुम्हारी मिट्टी, तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी मुंतज़िर है। वादा करो कभी छोड़कर नहीं जाओगे। उनकी आंखों से आंसू रवा थे। ज़ारून ने अपनी उंगलियों के पोरों से उनके आंसू साफ किए। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा अम्मा साईं। आपका बेटा हर वक्त अब आपकी नज़रों के सामने ही रहेगा। ज़ारून की आंखें भी नम हो गई थी। अम्मा के साथ खड़ी तहमीना भाभी को भी सलाम पेश किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया और कहने लगी, बहारे ने मेरा जीना हराम कर रखा था। चाचू कब आ रहे हैं, चाचू कब आ रहे हैं की रट लगाए फिरती थी। आप शुक्र है कि इन सवालों से तो जान छूटेगी हमारी। ये कहते साथ ही वो मुस्कुराने लगी। नूर हरम न जाने कहाँ गायब हो गई थी। बीजान भी अपनी व्हील चेयर धकेलती हुई वहां तक पहुंची थी। आंखों में बड़ा सा चश्मा लगाए अपने लख्ते जिगर को देखा और हाथ फैलाए ज़ारून झट से उनके आगे झुका और उन्हें गले से लगा लिया। अरे आपको बाहर आने की क्या ज़रूरत थी? मैं अंदर आने ही वाला था। मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। हंसते हुए उनसे जुदा हुआ। दादी जान ने उसकी बलाएं ले डाली। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी राह तकते तकते मैं तो अपनी बिनाई गुमाती जा रही हूँ। अब तो कम बखत नज़र भी धोखा दे गई है। जब जिंदगी के खूबसूरत इंसान देखने का वक्त आया था। आप परेशान ही ना हो,
میں آپ کی ٹریٹمنٹ اچھے سے کرواؤں گا اور آپ کی نظر پھر سے جوان ہو جائے گی۔ ارے اب تو قبر میں جانے کی عمر آ گئی ہے، جتنا دیکھنا تھا یا جتنا میرے لیے ضروری ہے دیکھ لیا، اور اتنا میں دیکھ بھی لیتی ہوں۔ دیکھو تو صحیح میرا شہری بابو کتنا سونا لگ رہا ہے۔ دادی جان اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے قریب تر کر کے دیکھ رہی تھی۔ زارون کو ان کی محبت اور اپنائیت اپنی روح میں اترتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہی تو وہ اپنے تھے جن سے وہ اتنے سال جدا رہا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سب سے ملنے کے بعد ادھر ادھر نظریں گھمائیں، وہ پٹاخہ نظر نہیں آ رہی جو روز صبح سویرے مجھے ویڈیو کال کر کے میری نیند خراب کرتی تھی۔ زارون کا اشارہ شاید سب لوگ سمجھ گئے تھے، اسی لیے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ شاید وہ کوئی سرپرائز تیار کر رہی ہے اپنے ویر کے لیے، اسی لیے تو نور حرم بھی دم دبا کر بھاگ گئی ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو ایک دم سے پھولوں کی برسات اس کے اوپر کی گئی، جیسے کوئی دولہے کو ویلکم کرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اوپر گھورنے لگا۔ نور حرم اور مہروز حویلی کی چھت پر کھڑی اس کے اوپر پلیٹوں سے پھولوں کی برسات کر رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر جانے لگا۔ اسے مزید انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی جان سے پیاری بہن اور بیسٹ فرینڈ کو ملنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے آیا تو کچھ لمحے تو اس سے نظر نہیں ہٹی۔ وہ اتنی پیاری اور معصوم سی دو لڑکیاں جن میں اس کی جان بستی تھی، دونوں کو ہی اپنی دونوں باہوں میں سمیٹ لیا۔ ارے یہ تو زیادتی ہے نور حرم، تم اب دوسری بار لالا کے گلے لگ رہی ہو۔ اس نے نور حرم کو چھیڑا تھا۔ زارون مسکراتا وہ ان سے جدا ہوا۔ مہروز کی چھوٹی سی ناک پر چٹکی کاٹی تو وہ سی کرتی کہنے لگی، کیا بھائی آپ کی عادت ابھی بھی نہیں بدلی؟ کہنے لگا، تم نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، روز میری نیند خراب کر دیتی تھی مجھے فون کر کے۔ اب دیکھنا صبح سویرے روزانہ ہی ایک بالٹی پانی کی پھینکوں گا تمہارے اوپر، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ نیند کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ جی لالا، جانتی ہوں کہ آپ کی نیند کس قدر قیمتی ہے، کیونکہ آپ کو سونے دیتا ہی کون ہے؟ وہ زرناب کی بچی رات بھر آپ کو جگائے رکھتی ہے۔ اس کے لیے بھی تو تھوڑی سی ڈانٹ بچا کر رکھے نا، مگر وہ تو آپ کی لاڈلی ہے، بچپن کی محبت ہے، اسے بھلا کیوں ڈانٹیں گے آپ؟ مہروز نے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کی۔ زارون شاہ کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ دوڑ گئی، دل اس کے نام سے دھڑکنے لگا تھا۔ وعدہ کیا تھا اس نے کہ جب وہ گاڑی سے اترے گا تو سب سے پہلے وہ اپنا چہرہ دکھائے گی، مگر اس کا تو نام و نشان تک نہیں تھا یہاں۔ وہ ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگا، جیسے اسے امید ہو کہ وہ یہیں کہیں چھپ کر بیٹھی ہوگی۔ وہ نہیں آئی بھائی، صفدر انکل نے اسے آنے کی اجازت نہیں دی۔ مہروز نے بڑے موڈ سے کہا تو زارون کے دل میں درد سا اٹھا۔ کوئی بات نہیں، وہ نہیں آئی تو ہم جائیں گے ان کے گھر، آخر ہمارا رشتہ ہے ان سے، خون کا بھی۔ اور میری پیاری بہنا، تم فکر نہ کرو، اس بار زارون شاہ تم دونوں سہیلیوں کو ایک ہی گھر میں رکھنے کی ٹھان کرایا ہے۔ انہیں زرناب کو زارون شاہ کے حوالے کرنا ہی پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ مہروز اور نور حرم زور زور سے ہنسنے لگی۔ دیکھتے ہیں لالا زارون شاہ کی بات میں کتنا دم ہے اور خون میں کتنا ابال ہے۔ مہروز اسے چیلنج کرتی نیچے کو بھاگی تھی۔ شاہ حویلی میں رات کے 2 بجے تھے، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ صبح کے 2 بجے ہیں، کیونکہ نیند سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ زارون شاہ کی آمد نے سب کے چہروں پر زندگی اور خوشی رقم کر دی تھی۔ وہ مردان خانے میں اپنے دوستوں بھائیوں کے بیچ بیٹھا تھا، دل میں بے چینی لیے سامنے ناگواری سے دیکھ رہا تھا، جہاں سٹیج پر ایک رقاصہ بہت ہی نازیبا لباس پہنے اپنی اداؤں سے اس کا دل لبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اس وقت صرف زرناب سے ملنے کی خواہش تھی، مگر اس کے بھائی اسے زبردستی یہاں کھینچ لائے تھے۔ وہ نہیں آ سکی۔ میں تو سے ملنے جا سکتا ہوں نا، اف، اب میری خوب درکت بنے گی اس کے ہاتھوں۔ وہ دیکھ سامنے رہا تھا، مگر سوچ زرناب کو رہا تھا۔ یہ 4 سال اس کو صرف موبائل اسکرین پر دیکھا تھا، روبرو دیکھنے کی نوبت ابھی نہیں آئی تھی۔ وہ کل ہی بابا سائی سے بات کرے گا۔ وہ ذہن میں جوڑ توڑ کرنے لگا، دل اس سے جڑنے کے خیال سے ہی سینہ توڑ کر باہر آ رہا تھا، مگر وہ ضبط کیے بیٹھا تھا، کیونکہ یہ اس کے دونوں بھائیوں گلفام شاہ اور ارقم شاہ کی طرف سے اس کا ویلکم گفٹ تھا، جو اسے ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی سادھو یا شریف النفس انسان تھا جس کا دور دور تک موسیقی سے تعلق نہ تھا، بلکہ لندن میں تو وہ اس سے بھی زیادہ نازیبا لباس پہنے لڑکیاں ادھر ادھر چہل قدمی کرتے
اس سے ٹکرا جاتی تھی اور اس کی دوستی بھی بہت تھی ان سب سے، مگر یوں محفل میں کسی عورت کا رقص کرنا جس پر مرد پیسوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے اور شراب کی بوتلیں پیتے اٹھ اٹھ کر اس کے ساتھ شرارت کرنے کے موڈ میں آ جاتے تھے، اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے دونوں بھائیوں نے اسے کس کے پکڑ رکھا تھا کہ وہ بھاگ نہ جائے، اسی لیے مروتاً وہ بیٹھا رہا۔ تم جانتے نہیں کہ اگر بابا سائیں کو علم ہو گیا تو ہماری کیسی درگت بنے گی؟ اس نے ادھر ادھر بیٹھے اپنے بھائیوں ارقم شاہ کو جھڑکا تھا، جو اس سب کی جڑ تھا، کیونکہ وہ کافی زیادہ لاؤبالی اور جوشیلا قسم کا لڑکا تھا۔ زارون شاہ سے پورے 4 سال چھوٹا تھا اور اس کی جوانی سر چڑھ کر بول رہی تھی، ارے اللہ، آپ تو اتنے بڑے ہو کر بھی بابا سائیں سے ڈرتے ہیں، وہ تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، آپ کو کیا معلوم کہ اس رقاصہ پر میں نے کتنے روپے خرچ کیے ہیں اور اسے یہاں پر بلوایا ہے، مگر آپ تو انجوائے کرنے کے بجائے مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ جیسے نروٹھے پن سے بولا تھا اور زارون کو ناچار خاموش رہنا پڑا۔ اس نے اپنی ناک پر رومال رکھ دیا کیونکہ شراب کی بو اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ شاہ خاندان کا سپوت تھا، مگر شراب سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں پڑا تھا اور نہ ہی اس طرح کی سرگرمیوں سے لبھاتی تھی۔ شروع سے ہی پڑھائی میں دلچسپی تھی۔ ایم فل کرنے کے بعد وہ پی ایچ ڈی کے لیے لندن چلا گیا تھا۔ گاؤں میں بھی تعلیم کو لانا تھا کیونکہ گاؤں کے لوگ اور ان کی ریت رواج تعلیم پر اتنا فوکس نہیں کرتے تھے، خاص طور پر عورتوں کو تو بالکل گھر میں بٹھا کر رکھتے تھے۔ سرناب کو بھی میٹرک کے بعد گھر میں بٹھا لیا تھا، جو زارون شاہ کو قطعاً منظور نہیں تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ مگر زارون شاہی کی ضد پر مہروز کالج جانے لگی کیونکہ اسے بھی زارون کی دیکھا دیکھی پڑھنے کا شوق تھا۔ زارون اس بار سوچ کر آیا تھا کہ گاؤں میں ہی ایک کالج کی بنیاد رکھے گا اور تعلیم کو عام کرے گا کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ جہالت تھی۔ پرانے رسم و رواج گاؤں کے در و دیوار سے چمٹے ہوئے تھے اور وہ ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں تھا کہ اس محفل میں وہ رواج پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور وہ زندگی میں ایک ایسے دوراہے پر آ جائے گا کہ اسے اپنی سب سے قیمتی چیز چھن جائے گی اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اچانک راہم خان لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، جو زرناب کا سوتیلا بھائی تھا، اور اس رقاصہ کی سمت بڑھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا، یوں جیسے اس پر ایک جنون سا سوار ہو چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی رقاصہ کی جانب جھپٹا، ایسے جیسے اتنے دنوں سے بھوکا کوئی حیوان اپنے سامنے شکار کو دیکھ کر اس پر چھپٹتا ہے۔ وہ پیچھے سے اس کی برہنہ کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کر گیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہاں موجود سب خانوں کے منہ کھل گئے کیونکہ ایسی گستاخی ان میں سے کسی نے نہیں کی تھی، مگر ارحم خان، جس کی عمر کوئی 25-26 سال کے قریب تھی، وہ ارقم شاہ کے دوست ہونے کی حیثیت سے اور ان کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے اس محفل میں مزے لوٹ رہا تھا۔ اسے جیسے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ اچانک ہی اس نے اپنے رقاصہ کو زمین پر لٹایا اور اس کے اوپر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہوا۔ اس کے لبوں کے ساتھ گستاخیاں کرنے ہی والا تھا کہ زارون شاہ کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ وہ ایک دم سے 2 بھائیوں کے درمیان میں سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا راہم خان کو پیچھے سے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا زارون شاہ کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترنے لگا تھا کیونکہ اسے یہ مداخلت قطعاً نہیں بھائی تھی۔ اس نے ایک زوردار مکہ زارون کے منہ پر مارنا چاہا، مگر زارون نے پھرتی سے اپنا منہ دوسری جانب کر لیا اور ایک کس کے مکہ اس کے جبڑے پر جڑ دیا۔ اس نے اس بات کا بھی لحاظ نہ کیا کہ وہ زریاب کا بھائی ہے، کیونکہ اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی۔ راہم خان لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا۔ وہ بھی شاہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، پڑھا لکھا تھا، مگر اس طرح کی نازیبا حرکت بھرے مجمع میں بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسی لیے اخلاقیات کی حدیں کراس کرنا پڑی۔ ایک دم سے رنگین محفل کسی جنگ کے میدان میں بدل گئی۔ وہ رقاصہ بالکل حواس باختہ سی ڈری سہمی ایک کونے میں جا کر چھپ گئی۔ زارون شاہ کے دونوں بھائی بھی اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے اور ارحم کے قبیلے کے لوگ جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے، روبرو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ زارون کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ مار مار کر اس کا بھرکس نکال دے، جو ایک کمزور عورت کو اپنے بس میں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ تو اس رقص کی محفل کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر اس کے چھوٹے لاؤبالی سے بھائی کی ضد تھی، اور اس کا انجام اب شاید سب کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جب وہ مخالف قبیلے کے خان آپس میں ٹکراتے ہیں تو فیصلہ بندوقیں کرتی ہیں اور زبان کے بجائے گولیاں چلتی ہیں۔
اچانک ارحم خان نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا اور زارون پر تان لیا۔ وہ شراب کے نشے میں تھا، اپنے ہوش و حواس مکمل کھو چکا تھا۔ زارون بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، کہنے لگا ہمت ہے تو چلاؤ گولی، میں بھی تو دیکھوں صفدر خان کے سپوت میں کیا اتنی جرت ہے کہ زارون شاہ کا سینہ چیر سکے۔ زارون نے جیسے اسے چیلنج کیا اور وہ زور سے کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اب بات اس کی غیرت پر آ گئی تھی، وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ ویسے بھی جب حلق کے اندر شراب کا جام انڈیلا جا چکا ہو تو دماغ کی بتی بجھ جاتی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور ایک گولی پستول سے نکلی اور زارون کی بائیں کلائی کے اندر کھپ گئی۔ سفید کرتے کے اندر سے سرخ مایا بھل بھل باہر نکلنے لگا اور زارون کے بھائیوں کی آنکھوں میں خون اتر گیا۔ اب معاملہ بات چیت سے بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ زارون کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ للکار ارحم خان کو بھڑکا دے گی اور وہ اس قدر بے وقوفی پر اتر آئے گا، مگر یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی ارقم شاہ ارحم خان سے زیادہ لاؤبالی ہے۔ وہ اپنے جان سے پیارے بھائی کو خون میں لت پت کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا۔ اس سے پہلے کہ زارون شاہ پلٹ کر اپنے بھائی کو روکتا، ایک گولی پستول سے نکلی اور ارحم شاہ کا سینہ چیرتی ہوئی چلی گئی۔ اور یوں موسیقی کی محفل کا اختتام ہوا، کیونکہ دھنیں بجانے والے اپنے اپنے بینڈ باجے اٹھا کر سرپٹ بھاگ گئے تھے۔ یہ قیامت خیز منظر دل گردے والے لوگ ہی دیکھ سکتے تھے۔ زارون کو اپنی دنیا تاریک نظر آنے لگی تھی۔ اف، یہ کیا کر دیا ارقم شاہ نے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی بائیں کلائی میں درد کی لہر اٹھی اور اس درد کے ساتھ ہی سارے مناظر اس کی آنکھوں میں بیدار ہو گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپس کو اتار پھینکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب معاملہ کس قدر سنگین ہو گیا ہے۔ ہاسپٹل روم بالکل خالی تھا۔ وہ فرش پر ننگے قدم چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا تو اچانک دروازہ کھلا اور نور حرم بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زارون نے جھک کر اس کے سر پر پیار کیا اور تشویش سے کہنے لگا، باقی سب کہاں ہیں؟ ارقم شاہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ بہارے نور کوئی جواب دیتی اس کی آنکھیں چھلکنے لگی۔ ارقم چاچو گھر سے بھاگ گئے ہیں، شاید دادا جان نے اسے گھر سے بھاگنے کو کہا ہے۔ میں نے چھپ کر سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے جب تک میں نہ کہوں تم گھر واپس نہ آنا۔ وہ روتے ہوئے سارا ماجرا بیان کر رہی تھی۔ زارون شاہ نے ٹھنڈی سانس بھری، مطلب ارقم شاہ کو ابھی کچھ نہیں ہوا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ صفدر خان اپنے بیٹے کی موت کو یوں ہی بے مول نہیں ہونے دے گا۔ اور زرناب، اوف، اسے کیا جواب دوں گا میں؟ زارون شاہ کی آنکھوں میں ارحم خان کو گولی لگنے کا منظر ابھرنے لگا تو اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا، ایک دم سے تہمینہ بھابھی اور جہاں آرا بیگم کمرے میں داخل ہو گئی۔ جہاں آرا بیگم زارون کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں سائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ارقم کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بہت بڑی بے وقوفی کر دی، اسی بات سے میں ڈرتا تھا، مگر نہ جانے اس قبیلے کی روایات کبھی نہ بدلیں گی۔ وہ افسوس سے اماں کو گلے لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ جہاں آرا بیگم مجھ سے جدا ہوئیں اور یہ کہنے لگی کہ آج پنچایت کا فیصلہ آنا ہے، تمہارے بابا جان اور بڑے بھائی گلفام شاہ وہیں موجود ہیں، نہ جانے اب کیا قیامت ٹوٹے گی ہم پر۔ مگر اماں سائیں، حملہ پہلے ارحم خان نے کیا تھا، غلطی ان کی ہے۔ نہیں بیٹے، جو مرا ہے وہ اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ تم نہیں جانتے کہ صفدر خان کے خون میں کیسے ابال اٹھ رہے ہیں۔ اسے اپنے بیٹے کے جنازے کے غم سے زیادہ اپنی انا اور غیرت کا جنازہ اٹھنے کا غم ہے، اور وہ اس غم کا مداوع ضرور کرنے آئے گا۔ تم اسے نہیں جانتے۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے ہماری زندگی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اماں سائیں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں سب سنبھال لوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں وہاں ابھی جاؤں گا، دیکھوں تو صحیح کہ اس گاؤں کے نیک بزرگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جہاں بیگم کہنے لگیں کہ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم یہیں رکو، تمہارے بابا سب سنبھال لیں گے، تم ان پر بھروسہ رکھو۔ مگر زارون کی جان تو جیسے سولی پر لٹکی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں جوڑ توڑ کر رہا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ اسے راہم خان کی موت کا بے پناہ افسوس تھا اور زرناب کا بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ جانتا تھا کہ وہ کس تکلیف میں ہوگی۔ کاش وہ اس کے پاس جا سکتا، اسے بتا سکتا کہ معاملہ کیا تھا اصل میں، مگر وہ سوچ کر ہی رہ گیا۔
ویسے بھی زخم ابھی تازہ تھا اور بار بار چکرا رہے تھے۔ نکاہت حد سے سوا تھی، خون بہت بہہ چکا تھا۔ وہ بیڈ پر نڈھال سا ہو کر گر پڑا اور اپنے ہاتھوں کو انگلیوں سے سہلانے لگا۔ نور حرم اس کے پہلو میں بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ اسے اپنے چچا کو اس حالت میں دیکھنا بہت برا لگ رہا تھا۔ میری گڑیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دیکھو میں زندہ سلامت ہوں، بول سکتا ہوں، ہنس بھی سکتا ہوں۔ زارون اسے تسلی دینے لگا، مگر بہارے کے آنسو کم نہیں ہو رہے تھے۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ کیا ہوگا چاچو۔ ارے میری ننھی پری، کیا جانتی ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زارون اسے تسلی دینے لگا جو نہ جانے کس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ پچھلے سال جب آپ لندن میں تھے تب بھی یہاں گاؤں میں ایک بہت بڑا بھونچال آیا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں اگر کوئی خان قتل کر دیا جائے تو اس کا خمیازہ مقتول کے سارے خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ زارون شاہ اس ننھی سی لڑکی کی اس قدر سنجیدہ بات پر جیسے سکتے میں آ گیا۔ ارے گڑیا، آپ تو بہت سمجھداری والی باتیں کرنی ہو۔ لگتا ہے جو چاکلیٹس میں نے آپ کو وہاں سے بھیجتا تھا وہ کھا کھا کر آپ کا دماغ بہت چلنے لگا ہے۔ زارون شاہ نے نور حرم کی بات کی سنگینی کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جو زارون شاہ کی بات پر بالکل بھی نہیں ہنسی تھی بلکہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ لاٹھی کے سہارے جیسی حویلی میں داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا تھا، یوں جیسے موت صفدر کے گھر نہیں بلکہ یہاں ہو گئی ہو۔ ایک دم سے جھرجھری لی۔ آج وہ تیسرے دن ڈسچارج ہو کر آیا تھا۔ نہ جانے پنچایت نے کیا فیصلہ کیا تھا، وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ ہاسپٹل اس کے پیچھے صرف گلفام شاہ ہی آیا تھا۔ بہت خاموش اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ زارون نے ارقم شاہ کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم قانونی کارروائی کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ غلطی راہم کی تھی۔ ارقم نے تو بس دفاع کیا تھا اور راہم مکمل طور پر نشے میں تھا۔ اس نے میری جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ تو میری اپنی قسمت تھی کہ مجھے گولی سینے کے بجائے بازو میں لگی۔ ہمارا کیس مضبوط ہے، ارقم شاہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنے بھائی کے لیے آخری دم تک لڑوں گا۔ زارون شاہ نے گلفام شاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، مگر گلفام شاہ کے چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی تھی۔ کہنے لگا کہ باقی باتیں گھر میں جا کر کریں گے۔ بھائی، ابھی آپ یہاں سے چلیں۔ اور اب جب وہ حویلی میں آ گیا تھا تو ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ نامہ سائیں اس کے استقبال کے لیے آئی تھی اور بہارے نور وہ بھی نہ جانے کہاں غائب تھی۔ اور یہ محروز کی بچی، اسے تو میں دیکھ لیتا ہوں، مجال ہے جو اپنے بھائی کو پوچھنے تک ہاسپٹل آئی ہو۔ ویسے تو بڑی محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر جانے والی سیڑھیوں پر قدم رکھتا، اچانک ہی گلفام شاہ نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، ابھی آپ بابا جان کے کمرے میں آئیں، کچھ بات کرنی ہے۔ پہلی بار زارون شاہ کا ماتھا ٹھنکا اور اسے کچھ بہت ہی غلط ہونے کا احساس چاروں طرف سے گھیر گیا۔ گلفام بھائی، ارقم تو ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟ زارون شاہ کی تشویش بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ارقم بالکل ٹھیک ہے اور وہ بالکل محفوظ ہے، کیونکہ اس قبیلے کے رواج کے مطابق قتل کرنے کا خمیازہ قاتل کو نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کو بھگتنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر اس کے گھر کی۔ گلفام شاہ، ابھی میں زندہ ہوں۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ زارون شاہ کو میرے کمرے میں لے کر آؤ، اور تم خود ہی اس کے گھر کے بڑے بن کر جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہے ہو۔ حشمت شاہ پورے جلال کے عالم میں اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے، اور گلفام شاہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے لبوں پر دم توڑ گئی۔ اس نے سر جھکا دیا اور زارون شاہ کو لگا جیسے اس کی چھٹی حس اسے کسی بہت بڑی خبر سے نوازنا چاہتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے باپ حشمت شاہ کے روبرو جا کر کھڑا ہوا۔ بابا سائیں، آپ مجھے پہیلیاں مت بھجوائیں، اور جو بھی بات ہے مجھے اچھی طرح سے بتائیں۔ آخر کیا ہوا ہے فیصلہ؟ کوئی مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہا، اور گھر کی عورتیں کہاں ہیں؟ وہ ارد گرد خاموش حویلی کو دیکھنے لگا۔ تم میرے کمرے میں آؤ زارون شاہ، کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ حشمت شاہ نے زارون شاہ کی بات کو نظر انداز کر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی اندر چلے گئے۔ زارون شاہ اندر آیا تو دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دل سینے کے اندر اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ زارون شاہ، تم پورے 4 سال پردیس رہے ہو، مگر تم اس خاندان اور اس قبیلے کی روایتوں سے اچھی طرح واقف ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ صفدر خان کوئی عام انسان نہیں،
وہ ہماری ہی ٹکر کا ہے اور اس کا جوان بیٹا مرا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارقم کے فرار ہونے کے بعد وہ ہمارے خاندان کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ اسی لیے میں نے اپنے قبیلے کی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے پنچایت کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے۔ میرے بیٹے میرا بازو ہیں، میری نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ، اور میں اپنی کسی بھی بیٹے کی قربانی دے کر اپنی نسل کی جڑیں نہیں کاٹنا چاہتا۔ اسی لیے پنچایت کے فیصلے کے مطابق اور راحم خان کے قتل کے بدلے انہوں نے ونی کا مطالبہ کیا ہے، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ نہیں بابا سائیں، بس آپ نے یہ بات اپنے منہ سے نکالی بھی کیسے؟ بھاڑ میں جائے پنچایت اور بھاڑ میں جائے اس قبیلے کے ریت رواج۔ خبردار جو میرے خاندان کی کسی عورت کی طرف کسی نے دیکھا بھی تو۔ بابا سائیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر آج آپ کی بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ کیا آپ اس گھر کی عورتوں کو اتنا بے مول سمجھتے ہیں؟ زارون شاہ کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جان سے عزیز باپ کے سامنے کیسے آواز نیچی رکھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون ہماری حویلی کی دہلیز پار کرے گا، انہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کی حامی بھر لی، مگر میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا۔ زارون شاہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ویسے بھی مہروز کا رشتہ میں وہیں کرنے کا سوچ رہا تھا۔ زبیر خان اچھا لڑکا ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ کب سے صفدر خان میرے ہی بھائی کی جائیداد پر قابض ہو کر بیٹھا ہے۔ اچھا ہے، اب دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ حشمت نے زارون شاہ کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بابا سائیں، آپ مہروز کے لیے زبیر کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ ان پڑھ جاہل شادی شدہ۔ مجھے افسوس ہے آپ کی سوچ پر۔ میں اپنی بہن کو کسی قیمت پر ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی زارون دروازہ کھول کر زور سے بند کرتا ہوا باہر کی جانب بھاگا۔ اسے اپنا زخم اور اپنی تکلیف بھول گئی اور وہ ہانپتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نہ جانے یہ بات اس نے سنی ہوگی تو وہ رو رو کر پاگل ہو چکی ہوگی، مگر میں اسے سب کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ میری معصوم بہن کو کچھ نہیں ہوگا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ زارون شاہ کے ہوتے ہوئے اس کے گھر کی عزت پر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ وہ دماغ میں سوچتا ہوا تیز تیز سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ مہروز کے کمرے میں بغیر دستک کے گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ یقیناً وہ چھت پر لگے جھولے پر بیٹھی رو رہی ہوگی۔ اسے رہ رہ کر بابا سائیں پر افسوس ہو رہا ہوگا۔ وہ اس فیصلے پر کیسے سر جھکا سکتے تھے بھلا؟ مگر یہ وقت ان سب باتوں کے سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ پھر جلدی سے چھت پر گیا۔ جھولے پر وہ بالکل گمسم سی بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ زارون جلدی سے جھولا روک کر اس کے گھٹنوں میں بیٹھا، اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ بہار نور، مجھے بتاؤ کہ مہروز کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے اور ہاسپٹل میں بھی نہیں آئی مجھے پوچھنے کے لیے۔ کیا وہ مجھ سے اس قدر روٹھ گئی ہے کہ اپنے بھائی کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی؟ ادھر آؤ، مجھے بتاؤ نا کہ وہ کہاں ہے، مجھے لے کر چلو اس کے پاس۔ وہ بہارے کا ہاتھ پکڑتا ہوا پاگلوں کی طرح اسے گھسیٹتے ہوئے جانے لگا کہ بہارے نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اور زارون ایک دم سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ واپس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ نور حرم کی آنکھیں بالکل بے نور ہو چکی تھیں، جیسے زارون چاچا وہ اسے لے گئے کل رات کو ہی۔ آپ نے بہت دیر کر دی۔ وہ جاتے وقت بھی صرف اور صرف آپ کو پکار رہی تھی، مگر اس خاندان کے ظالم مردوں نے میری معصوم پھپھو کو اپنی روایات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ کتنی الگ تھی، وہ کتنی اچھی تھی۔ وہ زبیر خان سے نفرت کرتی تھی۔ کیا وہ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ نور حرم کھوئے کھوئے سے انداز میں بولے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شاید آنسو بہا بہا کر مزید بہنے سے انکاری تھی، اور زارون کو لگا جیسے زمین آسمان کی گردش تھم گئی ہو، جیسے سور پھونک دیا گیا ہو اور بس قیامت آنے کا نکارہ بجا دیا گیا ہو۔ اسے لگا جیسے اس کا ایک بازو نہیں بلکہ پورا جسم مفلوج ہو چکا ہو، اور جب وہ اس سب کا مطلب سمجھا تو بالکل پاگلوں کی طرح سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے اور شروعات اپنے باپ اور اپنے بھائیوں سے کرے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آیا، الماری کھولی، آدھے کپڑے نیچے گر گئے اور
آدھے اوپر بالآخر اسے وہ چیز مل گئی، اس کی پسٹل جو اس نے کبھی نہیں چلائی تھی، مگر آج صحیح وقت تھا اسے چلانے کا۔ آج جو بھی اس کے سامنے آئے گا وہ اسے بغیر سوچے سمجھے مار دے گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے حشمت شاہ کھڑے تھے۔ زارون شاہ، جتنی آگ تمہارے اندر بھڑک رہی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ میرے اندر ہے، مگر ہمیں پنچایت کے فیصلے کو ہر صورت ماننا پڑے گا۔ ہم اپنی روایات سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں۔ بابا سائیں، میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ میں آپ کو اس فیصلے کو قبول کرنے پر کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے میری معصوم بہن کی قربانی دے دی، جس کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، اور گناہ گار چوہے کی طرح بل میں گھسا ہے۔ میں آج کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے راستے سے ہٹیں۔ زارون شاہ، تم یہ بات بھول رہے ہو کہ اس نے صرف تمہاری جان بچانے کے لیے اس پر وار کیا تھا، جسے تم چوہا بول رہے ہو۔ اور بابا سائیں، آپ بھی یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ نے ایک بے قصور کو بلی چڑھایا ہے۔ آپ سے اس کا حساب کتاب خدا تو بعد میں کرے گا، مگر میں پہلے کروں گا۔ پہلے میں ذرا مہروز کو لے کر آ جاؤں، اور آج ایک بال بھی بکا ہوا تو میں زارون شاہ ولد حشمت شاہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خانوں اور شاہوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا، کیونکہ مہروز میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ شاید ابھی آپ کو نہیں ہوا۔ تو سن لو زارون شاہ کہ تم جس لڑکی کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھے ہو وہ بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اس حویلی سے باہر قدم نکالنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ بہن کی خوشی کے لیے تمہیں اپنی محبت کو قربان کرنا ہوگا، کیونکہ اگر تم مہروز کو واپس لاؤ گے تو اس زرناب کو اس گھر کی بہو کبھی نہیں بنائیں گے۔ زارون کے قدم ایک دم منجمد ہوئے۔ پلٹ کر اپنے بابا کو دیکھا، جو فیصلہ باپ بن کر نہیں بلکہ ایک جواری بن کر کر رہے تھے۔ بابا سائیں، زارون اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ اپنی معصوم بہن کو سولی چڑھا کر اپنے سر پر سہرا سجا لے گا۔ اگر زرناب کو میں اس وجہ سے کھوتا ہوں تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، مگر اپنی بہن کو میں کسی بھی قیمت پر وہاں نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھر سے نکل گیا، اور آج حشمت شاہ کو لگا کہ آج ان کا بیٹا ان سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ جلال میں بھی اور طاقت میں بھی اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہ جنگ بندی نہیں تھی، بلکہ اصلی جنگ کا اعلان تھا۔ زارون شاہ صفدر خان کی حویلی کے سامنے اپنی جیپ روکتا نیچے اترا۔ اس کی آنکھوں میں خون بھی اتر رہا تھا۔ آج وہ سب کو جلا کر راکھ کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ پورے 12 گھنٹے ہو چکے تھے مہروز کو ادھر آئے ہوئے۔ نہ جانے ان ظالموں نے میری معصوم بہن کے ساتھ، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر دماغ میں یہ سوال ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا کہ کیا ونی میں آئی لڑکی کے ساتھ نرمی والا سلوک کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کا جواب زارون کے چہرے کی سرخی مزید بڑھا جاتا۔ گارڈز نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جو حویلی کے باہر پہرا دے رہے تھے، مگر زارون نے اپنا پستول اس کی کن پٹی پر رکھا اور کہا، جان پیاری ہے تو ہٹ جاؤ سامنے سے، ورنہ پستول سے گولی نکلنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگتا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور پیچھے ہٹ گیا۔ زارون حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا اور زور سے دھاڑا۔ اس کی للکار سن کر جو جہاں کھڑا تھا وہ وہیں سہم گیا۔ میں زارون شاہ آج اپنی بہن کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو روک کر دکھائے مجھے۔ سامنے کھڑے صفدر خان اور اس کا بیٹا زبیر خان اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ قدم قدم چلتا زارون شاہ کے روبرو آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم بندوقوں اور ان للکاروں سے ڈرنے والے لوگ ہیں؟ جو کچھ تمہارے بھائی نے کیا ہے، اس کے بعد میں تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے اس حویلی میں قدم رکھا اور پنچایت کے فیصلے کو چیلنج کیا؟ مگر اب تم آ ہی گئے ہو تو تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹ آئیں گے ہم۔ جاؤ اور لے جاؤ اپنی بہن کو، وہ اب میری کسی کام کی نہیں رہی۔ زبیر خان نے اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ زارون کے جسم کی ہڈیاں چٹکنے لگی۔ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ خبیث بھیڑیے، اگر اس کے جسم پر 1 خروچ بھی آئی نا تو میں تمہاری ہستی مٹا کر رکھ دوں گا۔ ارے میں نے تو اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ بالکل انچھوئی ہے ابھی تک، ورنہ میرا ارادہ تو اس کے ساتھ بہت کچھ کرنے کا تھا، مگر
زبیر نے ایک سرد آہ بھری۔ ہمارا بدلہ مکمل ہو چکا ہے، تم اسے لے جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ اس نے بات مکمل کی تو زارون بجلی کسی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر گیا۔ اس کا دل انجانے وسوسوں میں گھر چکا تھا۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اس درندے نے میری بہن کو کچھ نہ کہا۔ مہروز، مہروز! پوری حویلی زارون کے یک لفظی پکار پر سہم سی گئی اور پھر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اسے مل گئی۔ یوں لگا جیسے وہ اگلا سانس تک نہ لے پائے گا۔ کمرے کے فرش کے بیچوں بیچ وہ بے جان سا وجود آڑا ترچھا پڑا تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ بھائی، اس بار آپ آئیں گے نا تو میں بھی آپ کے ساتھ لندن جاؤں گی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ یہاں کے لوگ بہت سفاک اور ظالم ہیں۔ عورتوں کو تو بس بلی کا بکرا سمجھتے ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ اپنے سارے گناہوں کا بدلہ ہم مظلوم عورتوں کے وجود سے پورا کریں۔ مہروز کے الفاظ اس کی کانوں میں شور مچا رہے تھے۔ لالا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ آپ اس بندوق کی نالی سے نہیں کریں گے، بلکہ اپنی تعلیم اور شعور اور عقل سے کریں گے، کیونکہ آپ ان جیسے نہیں ہیں اور مجھے آپ پر بہت مان ہے۔ اس کے ہاتھ سے پسٹل گر چکا تھا اور وہ قدم قدم چلتا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا، یوں جیسے اپنی ہی مردہ وجود کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ لالا، اگر کسی نے بھی میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی نا تو میں اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ عزت کے بغیر تو زندگی ویسے بھی جہنم سے بدتر ہوتی ہے نا۔ اور آج مہروز حشمت شاہ نے اپنی بات کو پورا کیا تھا۔ اس نے واقعی اپنی جان لے لی تھی۔ وہ اس کے سرد ہاتھوں کو تھام کر چومنے لگا، جس کی کلائی کی نسوں سے خون رس رس کر فرش پر جا بجا بکھر چکا تھا، اور یوں ایک خون ریز جنگ کا اختتام ہو چکا تھا، یا شاید شروعات۔ زارون کی پوری دنیا لٹ چکی تھی۔ اب اسے مہروز کا دوسرا وعدہ پورا کرنا تھا۔ اسے فیصلہ بندوق سے نہیں کرنا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر اسی جوش سے نیچے آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ نیچے صفدر خان اور اس کا بیٹا زارون شاہ کا اگلا قدم اٹھائے جانے کے انتظار میں تھے، جو بالکل کسی زخمی شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ ان باپ بیٹے کو وہیں چھوڑ کر ساتھ والے کمرے میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کمرہ کس کا ہے، اس لیے بغیر اجازت اندر چلا گیا۔ وہ بیٹھ کے کونے کے ساتھ ٹیک لگا کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ جسے 4 سال بعد روبرو دیکھنے کے لیے اس نے کتنے میلوں کے فاصلے طے کیے تھے، جو اب مزید بڑھ گئے تھے۔ اس کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں بالکل زارون شاہ کی طرح سرخ اور زخمی تھی۔ زارون شاہ کو یوں کمرے میں موجود پا کر ایک دم سے اٹھی۔ آنکھوں میں بے پناہ خوف اتر آیا۔ زارون شاہ، آپ یہاں؟ تو بتاؤ، مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ تم سرناب، تم نے کیسے اپنی دوست کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ کیا تم نہیں جانتی تھی کہ وہ اس درندے کو خود کو سونپنے سے پہلے اپنی جان لے لیتی؟ اور دیکھو، اس نے اپنی جان لے لی۔ وہ مر چکی ہے اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی زارون، قسم لے لو۔ مجھے آج صبح خبر ملی ہے کہ مہروز ونی میں آئی ہے۔ جب میں بس ایک لفظ نہ نکلے تمہارے منہ سے۔ تم سب کے سب ایک جیسے ہو اور تم جیسے ظالموں سے نمٹنا مجھے خوب آتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی زارون نے زور سے اس کی کلائی پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں پسٹل پکڑے وہ باہر کی طرف آیا۔ باہر گارڈز پہلے سے کھڑے تھے، کیونکہ صفدر اور زبیر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب زارون شاہ کیا کرے گا۔ میری بہن کا ہاتھ چھوڑ دو زارون شاہ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، زبیر جلال سے بولا۔ ورنہ کیا کر لوگے تم؟ ہاں، میں تمہاری نظروں کے سامنے اس کا خون کر دوں گا۔ تم کیا بگاڑ لوگے میرا؟ مار دو گے مجھے تو مار دو، کیونکہ میں کچھ دیر پہلے ہی مر چکا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی زارون نے زرناب کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دی، جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شوق سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ تو مجھ سے محبت۔ زبیر اور صفدر خان بالکل سکتے میں رہ گئے۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ زارون شاہ اس وقت کچھ بھی کر گزرے گا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ،
اگر اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو، کیونکہ اگر یہ مر گئی تو تمہاری بیوی جس کے بل پر تم خان بنے پھرتے ہو وہ تمہیں زندہ درگور کر دے گی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ زرناب کی جان تمہارے لیے کس قدر قیمتی ہے۔ صفدر خان، اسی لیے ہٹ جاؤ۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ صفدر کو گارڈ کو اشارہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی بندوقیں واپس نیچے کر لیں اور زارون شاہ زرناب کا ہاتھ تھامے اس حویلی سے نکل آیا۔ ابھی اسے دوبارہ واپس آنا تھا اپنی بہن کی لاش اٹھانے کے لیے۔ زرناب بے یقین نظروں سے زارون کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا یہ جلال وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو آج تک زارون شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف عشق ہی دیکھا تھا۔ اب یہ جلال دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ شاہ حویلی میں سوگ کا سما تھا۔ جہاں بیگم آج دوسری بار بے موت مری تھی۔ پہلی بیٹی کے ونی کے فیصلے نے انہیں مار دیا تھا اور اب مری ہوئی بیٹی کو دیکھ کر ان کی جان نکل گئی تھی۔ حشمت شاہ خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ مہروز ان کی لاڈلی بیٹی تھی جو ان کے فیصلے کی سفاکیت کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ آخر انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو ہی چنا تھا، کیونکہ بیٹیاں تو شاید پیدا ہی قربان ہونے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر کوئی مہروز کے لیے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، مگر زارون شاہ اپنے کمرے میں ونگ چیئر پر بالکل خاموش بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں میں مہروز کی لامتناہی یادوں سے لڑ رہا تھا۔ اب اس کی ساری زندگی بس یوں ہی گزرنے والی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس قبیلے کے سسٹم کو بدلنے کے لیے اسے ایک لمبی جنگ لڑنا تھی، تاکہ کوئی اور مہروز اس سفاکیت کی بھینٹ نہ چڑھے۔ اور زرناب، وہ بھی تو قصوروار تھی۔ بہت دعوے کرتی تھی نا مہروز سے دوستی کے اور مجھ سے محبت کے۔ کیا اسے علم نہیں تھا کہ مہروز زارون شاہ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زرناب ساتھ والے کمرے میں سسک رہی تھی، بار بار آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ اس کی جان سے عزیز دوست نے اپنی ہی جان لے لی تھی، اور اس کا جان سے پیارا محبوب اس سب کا قصوروار اسے ٹھہرا رہا تھا۔ اس کا دکھ شاید زارون شاہ کے غم جتنا بڑا تھا۔ کاش کہ وہ سمجھ پائے۔ بیٹا، تم کہاں جا رہے ہو؟ جہارا نے تشویش سے پوچھا۔ اماں سائیں، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ میں یہاں رکوں گا تو مر جاؤں گا، اور کاش کہ میں مر ہی جاؤں، مگر موت ہر کسی پر مہربان تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ بیٹا، وہ زرناب، اس کا کیا قصور ہے بیٹا؟ اسے کیوں قیدی بنا کر رکھا ہے؟ جہارا بیگم نے ڈرتے ہوئے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ آج مہروز کو قبر میں اترے تیسرا دن تھا، اور زرناب بھی جیسے بند کمرے جتنی قبر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ حویلی کے مکینوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ زارون شاہ سے کچھ بھی سوال کر سکتے، اور ویسے بھی حشمت شاہ اور گلفام شاہ زارون کے اس فیصلے پر مطمئن تھے، کیونکہ مہروز کا بدلہ وہ زرناب سے لینا چاہتے تھے، اسے تڑپانا چاہتے تھے کہ نہ وہ جیے نہ مرے۔ اسی طرح ہی صفدر خان کی جھوٹی انا کو توڑا جا سکتا تھا، اور جس دولت پر وہ راج کر رہا تھا وہ پلٹ کر حویلی آ چکی تھی زرناب کی صورت میں، مگر زارون کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ مہروز تمہارے لیے کیا تھی، مگر اس کی موت کا بدلہ تم یوں نہیں لے سکتے۔ تمہاری سوچ بھی اپنے باپ اور بھائیوں جیسی کیوں نکلی؟ تمہیں تو میں نے باشعور انسان بنایا تھا، اور ویسے بھی زرناب تو تمہاری بچپن کی محبت ہے، اسے یوں اذیت مت دو۔ اماں سائیں، کیا آپ مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہیں کہ میں ایک عورت کی موت کا بدلہ دوسری عورت کو زندہ درگور کر کے لوں گا؟ زارون کو جیسے افسوس ہوا تھا۔ زرناب مہروز کی موت میں اگر قصوروار ہے بھی، تب بھی میں اسے کوئی سزا دینے کے لیے یہاں نہیں لایا، تو پھر وہ کیوں 3 دن سے کمرے میں بند ہے؟ جہارا کو جیسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسی لیے اماں سائیں، تاکہ وہ بھی کل کو مہروز کی طرح ان خانوں اور شاہوں کے گناہوں کی بھینٹ نہ چڑھے۔ آپ جانتی ہیں مہروز، نور حرم اور زرناب، ان تینوں میں میری جان بستی ہے، اور جو بچ گئی ہیں میں ان کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ان قبیلے کی صدیوں پرانی روایات سے اکیلا نہیں لڑ سکتا، مگر اتنا تو کر ہی سکتا ہوں نا کہ اپنی جان سے پیاروں کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں۔ آج میں زرناب کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں۔
میں نے زرناب کی ماں سے اجازت طلب کر لی ہے اور وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی محفوظ رہے۔ ان کو جو آپ کی طرح مجھ سے خدشہ تھا میں ان کو وضاحت دے چکا ہوں اور کسی کو بھی مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو آپ کے بیٹے کا فیصلہ منظور ہے؟ اماں سائیں بتائیں نا، کیا آپ کو زارون شاہ پر بھروسہ ہے؟ وہ بہت مان سے جہارا سے مخاطب ہوا تو جہارا نے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا، جس کی رگوں میں شاہوں کا خون تو تھا مگر وہ ان جیسا نہیں تھا۔ زرناب نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر کاغذ پر گرا تھا، جو نہ جانے خوف کا تھا یا امید کا۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی، جسے وہ زارون شاہ کے ساتھ جوڑنے کے خواب بچپن سے سجایا کرتی تھی، وہ اتنی آسانی سے اسے مل جائے گا، اور اب ملا بھی تھا تو دل انجانے وہموں کا شکار تھا۔ زارون کی اس کے لیے محبت اور پسندیدگی کیا اب نفرت اور بدگمانی میں گزر جائے گی؟ کیا وہ ساری زندگی اس گناہ کی بھینٹ چڑھ جائے گی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا؟ جب نکاح خواہ کمرے سے چلے گئے تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ زرناب آنٹی آپ مت روئیں، میرے چاچو بہت اچھے ہیں، میں انہیں جانتی ہوں، وہ ظاہری طور پر آپ سے غصہ ہیں مگر وہ اندر سے بہت اچھے ہیں۔ نور حرم نے زرناب کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زرناب نے اس چھوٹی سی پری کو اپنے سینے میں بھینچ لیا اور وہ دونوں ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پلیز بہارے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم میرے پاس رکو، کہیں مت جانا۔ آج یوں لگ رہا تھا جیسے زرناب کوئی چھوٹی سی بچی ہو اور نور حرم اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ بے شک وہ اس خاندان کی بہت بہادر بچی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دشمن جاں اندر داخل ہوا۔ زرناب نے بہارے کو اور بھی زور سے پکڑ لیا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نور حرم آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے کمرے میں جائیں، ماما آپ کو بلا رہی ہیں، زارون نے روب دار لہجے میں کہا۔ چاچو زرناب آنٹی کو کچھ مت کہیے گا، وہ پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہیں، انہیں اپنی ایکٹنگ سے مزید نہ ڈرائیے گا کیونکہ آپ بہت بڑے ایکٹر ہیں۔ بہارے اسے گھوری ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اور اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کاش وہ اپنے خاندان کی نازک کلیوں کی حفاظت کر سکتا، کاش زرناب اس کی زندگی میں یوں شامل نہ ہوئی ہوتی، ڈر اور خوف سے، کسی دشمنی کو نبھانے کی زد میں۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ لبوں سے خارج کیے واش روم میں چلا گیا۔ ابھی اسے مہروز کا غم ان پانی کی بوندوں میں مزید بہانا تھا، تبھی وہ اپنے دل کو اس نئے رشتے کے لیے تر و تازہ کر سکتا تھا جسے پانے کے لیے اس نے بچپن سے اپنی آنکھوں میں خواب سجائے تھے۔ زرناب زارون کی بچپن کی محبت تھی۔ زارون سے 5 سال چھوٹی اور مہروز کی ہم عمر تھی، صفدر شاہ کی دوسری بیوی فرحت بیگم کی بیٹی۔ فرحت بیگم کے پہلے شوہر کے قتل کے بعد صفدر شاہ نے ان سے شادی کر لی تھی، کیونکہ فرحت کے پہلے شوہر مانک شاہ اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے ہزاروں ایکڑ زمینیں چھوڑ گئے تھے۔ صفدر خان نے جائیداد کے لالچ میں ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا تھا۔ فرحت بیگم کو بھی ایک چھت اور مرد کا سہارا چاہیے تھا، اسی لیے انہوں نے صفدر خان سے شادی کر لی اور یوں اس قبیلے میں 2 طاقتور آمنے سامنے آ گئے۔ حشمت شاہ کی صفدر خان سے شروع ہی سے پرخاش تھے، کیونکہ فرحت بیگم حشمت شاہ کی بھابھی تھی اور اپنے بھائی کی موت کے بعد ان کے بھائی کی ساری جائیداد فرحت اور زرناب کے حصے میں چلی گئی تھی، کیونکہ مانک شاہ اپنی جائیداد اپنی زندگی میں ہی فرحت اور زرناب کے نام لگا گئے تھے۔ اسی لیے جب وہی جائیداد صفدر خان کی جاگیر بنی تو حشمت کا خون کھولنے لگا اور یوں یہ پرخاش وقت کے ساتھ ساتھ دشمنی میں ڈھل گئی۔ زرناب اور فرحت اکثر ہی زارون شاہ کی حویلی آتی تھی۔ صفدر کو یہ بات پسند نہیں تھی مگر وہ بھابھی کے احترام میں خاموش رہتے تھے۔ بس ایک سرد جنگ سی تھی دونوں خاندانوں میں، اور زارون شاہ یہ بات جانتا تھا، پھر بھی اسے بھولی صورت والی زرناب سے محبت ہو گئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی گئی۔ زارون شاہ کو ان قبیلے کی جھمیلوں سے ہٹ کر پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زرناب اور مہروز بھی پڑھیں، مگر زرناب کو میٹرک کے بعد ہی گھر بیٹھنا پڑا، مگر مہروز کے لیے زارون اپنے بابا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور یوں وہ کالج جانے لگی اور زارون لندن چلا گیا، مگر زرناب سے وعدہ کر کے گیا کہ وہ آتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ مانگے گا،
اس کے لیے جنگ بھی لڑنا پڑی تو لڑے گا۔ اور جب وہ 4 سال پردیس کاٹ کر واپس آیا، اپنی آنکھوں میں ڈھیروں ارمان سجائے، تو اس کے آتے ساتھ ہی اس کی زندگی میں اتنا بڑا بھونچال آ گیا کہ اپنی جان سے عزیز بہن سرناب کے سوتیلے بھائی زبیر کی ونی میں آ گئی۔ اور جب مہروز نے خودکشی کر لی، تب زارون کو علم ہوا کہ وہ اپنی بہن کو کھو چکا ہے، مگر اپنی بچپن کی محبت کو کیسے کھو سکتا تھا، جو اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی کسی دشمنی کی زد میں آ جائے گی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ بندوق سے نہیں عقل سے کیا، اور آج اس کے نکاح میں آ چکی تھی، اس کے کمرے کی زینت بن چکی تھی۔ زارون کا دل زخمی تھا، کہیں نہ کہیں وہ زرناب سے بھی ناراض تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مہروز زرناب کے گھر اس کے بھائی کی دلہن بن کر جائے اور زرناب اس بات سے واقف نہ ہو؟ اگر وہ خود بے بس تھی تو زارون کو ایک کال تو کر ہی سکتی تھی نا۔ وہ واش روم سے باہر نکلا، گیلے بالوں کو ٹال سے رگڑتا آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھیں ابھی بھی سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آئی، بغیر کسی بناؤ سنگھار کے سادہ سے لباس میں۔ اس کی دلہن قیامت ڈھا رہی تھی، مگر زارون نے اپنی نظریں بدل لیں۔ زرناب کے دل کو دھکا سا لگا۔ وہ سب کچھ سہن کر سکتی تھی، مگر زارون کی بدگمانی اس کی جان ہوا کرنے کے لیے کافی تھی۔ زارون، میں بے گناہ ہوں، بالکل اسی طرح جیسے مہروز بے قصور تھی۔ مت لو اس کا نام پلیز، ورنہ اس کے حصے کا درد جو میرے سینے میں پل رہا ہے وہ تمہارے جسم میں منتقل کر دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زارون کہ مجھے درد نہیں؟ میں تکلیف میں نہیں ہوں۔ وہ میری دوست نہیں، میری بہن تھی، میری ہمراز تھی، میری بچپن کی ساتھی۔ تم تو پورے 4 سال اس سے دور رہے، مگر میں ایک پل کے لیے بھی اپنی سہیلی سے جدا نہیں ہوئی تھی زارون۔ ہمارا یارانہ مثالی تھا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اس کی جان لینے میں اپنا حصہ ڈال سکوں گی؟ میں تو بے خبری میں ماری گئی زارون، کاش اس کی جگہ میں مر جاتی۔ وہ زارون کے قدموں میں بیٹھتی گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر قالین میں جذب ہونے لگے۔ زارون کے دل کو کچھ ہوا، جلدی سے اس کے ساتھ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتا گیا، اس کے دونوں کاندھوں سے پکڑے، اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ جس کے آنسوؤں میں سچائی تھی، دیانتداری تھی، وہ سچ بول رہی تھی۔ وہ واقعی زارون کی طرح بے خبری میں ماری گئی تھی۔ زارون نے ایک جھٹکے سے اسے سینے سے لگا لیا۔ جو آگ اندر بھڑک رہی تھی، اس پر محبت کی ٹھنڈی آبشار پڑنے لگی۔ زخموں کو مسیحائی کی کچھ دوا ملی تو دل کو راحت سی ہوئی۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ زارون شاہ اپنی بہن کے بدلے زبیر کی بہن کو لے کر آیا ہے، اسے 3 دن قید میں رکھا ہے، اور اب نہ جانے اس کے ساتھ کیسا درندوں جیسا سلوک کرے گا۔ تم بھی تو یہی سمجھتی ہو، مگر ادھر دیکھو، ادھر میری آنکھوں میں زرناب۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتا بولا، کیا تمہیں زارون کی آنکھوں میں حیوانیت نظر آ رہی ہے؟ اگر تم قصوروار ہوتی بھی، تب بھی میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر مہروز میں میری جان بستی تھی تو تم میں میرا سب کچھ بستا ہے زرناب۔ میری زندگی کی خوشیاں، میرا سکون، میرا قرار، سب کچھ تم میں قید ہے۔ میں تمہیں ان درندوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور تمہیں وہاں سے نکالنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنی بہن کی وجہ بنا کر تمہیں وہاں سے نکالا ہے، بلکہ تمہارا وہاں سے نکل کر میری ریاست میں آنا بہت ضروری تھا میری جان۔ وہ اس کے کپ کپاتے لبوں پر اپنے انگوٹھے کی پورے مسلتا ہوا۔ اسے اس وقت اس خوف زدہ سی چڑیا سے بہت پیار آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے خود میں سمو لے اور کہیں جانے نہ دے۔ میں بہت ڈر گیا ہوں زرناب، اپنی بہن کو یوں دیکھ کر میں بہت ڈر گیا ہوں۔ اگر کسی اور کو کھو دوں گا تو میرا باقی آدھا جسم بھی مفلوج ہو جائے گا۔ کیا تم مجھے مکمل کرو گی زرناب؟ میں تمہیں اور نور حرم کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ مجھے نہیں رہنا ان سفاک لوگوں میں خود کو ان کا حصہ نہیں سمجھتا۔ ابھی بہت اکیلا، بہت کمزور ہوں میں۔
میں اگر یہاں رہوں گا تو ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ مجھے سمیٹ لینا زرناب، کیونکہ تم میری طاقت ہو، تمہیں میری طاقت بننا ہے، اور ہمیں مل کر ان رواجوں سے لڑنا ہے۔ ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے۔ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم میرے لیے سب کو چھوڑ سکو؟ اور زرناب نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کی کلائیوں پر رکھ لیے اور اس کے سارے وہم دور ہو چکے تھے۔ اس کے دل پر ایک دم سے اطمینان کی بارش برسنے لگی۔ وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کی نئی زندگی کی شروعات سے پہلے اس غم کو آنسوؤں میں بہانا تھا جو دونوں کے سینوں کے اندر پنپ رہا تھا۔